अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ बहुत ही मज़ेदार और लॉन्ग सी एपिसोड। आज लाइट नहीं थी इसलिए इतनी लेट हो गई, क्योंकि लाइट आई है 3 बजे, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग की है। तो यकीनन इतना टाइम तो लग ही जाता है आप तक प्रोडक्ट पहुँचने में। तो बिना टाइम ज़ाया किए एक हॉट सी एपी आप तक पहुँचाने के लिए मैं आ चुकी हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। नावल रुहैदा बाय असमरवा मिर्ज़ा, एपिसोड है 49। तो लेट्स स्टार्ट। सब डिनर के लिए दुकान विला की डाइनिंग हॉल में जमा थे। बहुत दिन बाद कुछ दिलों और जहनों को सुकून मिला था। नू की वापसी के साथ साथ नामा की रिकवरी और दुकान विला में आती इनके बेबी की न्यूज़, सभी ऐसे खुशखबरियां थीं कि सबके दिल आसूदा हुए थे। तभी हिरत साहब ने इन खुशियों को बढ़ाने के लिए एक मजीद ऐलान किया। जहांगीर आलिदीन भी मिकाइल की अर्जेंट कॉल पर डिनर के लिए पहुंचे थे कि मानिया उनको देखकर खुश होती, और मिकाइल अपने सब बच्चों की खुशी अब अवलीन रखना चाहते थे। जैसा कि सभी बहुत परेशानियों से निकले हैं, तो मेरे ख्याल में अब कुछ मानिया और अमाइल की प्रॉपर शादी के बारे इवेंट रखना मुनासिब होगा, ताकि सबके दिल ज़रा मज़ीद बेहतर हो जाए। मेरा एक ही बेटा है, और मानिया के हॉस्पिटल होने की वजह से आप जानते हैं निकाह किस कदर सादगी से हुआ था। तो मैं और फिरोज चाहते हैं नामा और नू की तरह हमारे ये बच्चे भी भरपूर शादी के बंधन में बने। मिकाइल भाई, आप मानिया की सगी से बढ़कर बाप रहे हैं, तो आपसे ही इजाज़त दरकार है। जहांगीर भाई भी यही है। आई थिंक ज़रा हल्ला गुल्ला होना चाहिए। सभी के चेहरे पर आमादा मुस्कुराहट रेंगी, क्योंकि सबको ही ये तजवीज़ बेहद पसंद आई। जबकि खुद मानिया ने ब्लश चेहरे और प्यार भरी निगाहों से अमाइल को देखा। उफ, शादी जैसे जैसे करीब आ रही थी, मानिया के अंदर गुदगुदाहट भी बढ़ रही थी। रू और नामा तो सबसे ज्यादा राजी थे। इम्ताब और किरण भी मुस्कुराए और सारम भी एक्साइटेड था। जबकि जहांगीर तो कब से अपनी बेटी की खुशियां चाहते थे। हनीमून पैकेज तो अभी तक पेंडिंग था। मिकाइल ने सब की तरफ मुस्कुराकर इजाजती नजरें जमाई, फिर दोनों स्पेशल वंस पर जिनकी हाँ उनके चेहरों पर दर्ज थी। फिर नेक काम में देरी कैसी भाई? 2 दिन बाद ही इनकी शादी का जश्न शुरू करते हैं। क्या कहते हैं आप जहांगीर भाई? सभी एक्साइटेड होते अब जहांगीर साहब को देख रहे थे, जो मानिया की जिंदगी में अब बस सुकून चाहते थे। मुझे तो कब से इसका इंतजार था। वैसे भी जैसा टेंस माहौल रहा गुज़िश्ता दिन, ये इवेंट और उसकी मस्ती सबको ही हील करेगी। बिस्मिल्लाह करें। वो मानिया को शफीक नज़रों में बड़े मुस्कुराए तो वो शर्माकर नजरें झुका गई। जबकि हर कोई इस शादी के लिए वैसे ही एक्साइटेड था जैसे नूर और नामा की शादी के लिए हुआ। वहीं दिशा अभी तक हॉस्पिटल ही थी। उसके चेहरे के नील अब भी नजर आ रहे थे, जबकि इनर इंजरीज भी शदीद थी। हेरिंग तक इसे यहीं कुछ पुलिस के लोगों की निगरानी में रहना था। वो विंडो के पास बेतासुर चेहरा लिए खड़ी थी। जब अंदर धुआं भरा हो तो उसका असर चेहरे पर उतर आता है, बिल्कुल दिशा करेजी की तरह। कहते हैं एक हासिद मर सकता है, पर हसद की बीमारी से यकलख्त निकलना उसके बस में ना था। अब तो उसका नाम सारिम या मानिया पर पैदा करने का एहसान भी बाकी ना था, क्योंकि वो तीनों ही कोई ना कोई दिशा की औलाद होने के नाते कीमत चुका चुके थे। पर दिशा के अंदर की आग थी जो सर्द होने की बजाय भड़क रही थी। जो कुछ आरमीन ने उसके साथ किया, उसकी जात को मजीद भयानक शक्ल दे गया। अब मामला आर या पार का था, मगर वो क्या आग लगाकर सांस लेगी ये भी कहना कबल अज वक्त था। वहीं दूसरी जानब रोजीना ने ये 2-3 दिन मानिया से किया प्रॉमिस निभाने की भरपूर कोशिश की, और फाइनली से नमीज की किरण के थ्रू सुरैया भाभी का नंबर मिला, जिस पर पहले खुद रोजीना ने कॉल की। जब से कैंसर का पता चला, सुरैया ने खुद को बिल्कुल ही हॉस्पिटल के रूम में कैद कर लिया था। उसके बेशतर लम्हे अपने किए पर नदामत और मलामत करते रोक कर गुजर रहे थे। फिर अचानक शुरू होते दर्दनाक इलाज की अजियत। शमरेज को सुरैया की तकलीफ का हरगिज एहसास ना होना इस बात का सबूत था कि इस शख्स की मोहब्बत और उसका जुनून बस तंदुरुस्त सुरैया के लिए था। सुरैया का ट्रीटमेंट शुरू था। अब पैंक्रियाटिक कैंसर काबिल इलाज तो है, मगर तब जब उसकी तशखीस इब्तदाई स्टेज में हो, वरना ये कैंसर अक्सर अपनी इंतहाई स्टेज पर जाकर ही इलामात जाहिर करता है। 100 में से 10% मजीद मरीज ऐसे हैं जो इब्तदाई स्टेज पर इस मुतल्लिक जान पाते हैं। यही सुरैया के केस में था।
کہ یہ کینسر تب شو ہوا جب وہ ارد گرد کے آرگنز کو نقصان دینے لگا تھا۔ لبلبے کے ٹشوز میں ہونے والا کینسر لبلبے کا کینسر یا پینکریاٹک کینسر کہلاتا ہے۔ لبلبا ایک اہم اینڈوکرائن عضو ہے جو معدے کے پیچھے واقع ہوتا ہے اور یہ انزائمز پیدا کر کے اہم کردار ادا کرتا ہے جو جسم کو چربی، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کو ہضم کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں اور کھانے کو ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ اہم عضو گلوکاگن اور انسولین جیسے اہم ہارمون پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں ہارمون بنیادی طور پر گلوکوز میٹابولزم کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انسولین خلیوں کو گلوکوز کو میٹابولائز کرنے کے لیے توانائی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ گلوکاگن بہت کم ہونے پر گلوکوز کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ لبلبے کے کینسر کی تشخیص اکثر کینسر کے اعلیٰ درجے کے مراحل میں کی جاتی ہے کیونکہ لبلبا کے مقام کی وجہ سے اس کا پتہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے۔ بدقسمتی سے لبلبے کے کینسر کی علامات اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتے جب تک کہ یہ مرض ایک اعلیٰ درجے کے مرحلے پر نہ ہو جائے، اور اس لیے اس کینسر کی کوئی ابتدائی علامات نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ یہ کینسر پھیلے تو اکثر بھوک کی کمی، وزن میں کمی، ڈپریشن، پیٹ کا ایک محسوس درد جو کمر یا پیٹھ تک پھیلا محسوس ہوتا ہے، خون کی نالیوں میں خون کا جمنا، تھکاوٹ، شوگر کا اچانک ہو جانا جو انسان کو دھیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ لبلبے کے کینسر کی تشخیص کے بعد ڈاکٹرز مزید جائزہ لیتے ہیں کہ آیا اس کینسر کے پھیلاؤ کو دیکھا جا سکے۔ اس کے آگے 3 مرحلے ہیں۔ PET اسکین ڈاکٹروں کو یہ شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آیا جسم میں کینسر کی کوئی نشوونما موجود ہے۔ کینسر کے اس مرحلے کو جاننے کے لیے بھی خون کے ٹیسٹ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک بار جب ڈاکٹر اس کینسر کی تشخیص کرتا ہے، ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر ایک مرحلہ مقرر کیا جاتا ہے، جیسے مرحلہ 1 کہ ٹیومر صرف لبلبا کے اندر موجود ہے، مرحلہ 2 کہ ٹیومر پیٹ کے ٹشو یا لمف نوڈز کے قریب پھیل گیا ہے، مرحلہ 3 کہ کینسر خون کی بڑی نالیوں اور لمف نوڈز میں پھیل چکا ہے، مرحلہ 4 کہ ٹیومر دوسرے اعضاء جیسے جگر میں پھیل گیا ہے۔ چونکہ ثریا بطول کا یہ کینسر لبلبا سے باہر آ چکا تھا تو ڈنمارک کے ڈاکٹرز نے سرجری یعنی پینکریاٹیکٹومی کر کے لبلبا کو ہٹانے کی تجویز رد کرے اس کا واحد علاج بتایا تھا جو ریڈیشن تھراپی تھی، اور اسی صورت ثریا کی جان بچانے کی آخری کوشش ممکن تھی، کیونکہ سرجری کے کیس میں اچانک وزن میں کمی، آنتوں میں رکاوٹ، پیٹ کے علاقے میں درد اور جگر کی خرابی کو لبلبے کے کینسر کے علاج کے دوران پیش آنے والی سب سے عام پیچیدگیوں میں گنا جاتا ہے جو اس علاج کو کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ خیر، ثریا بطول کے لیے بھی آخری علاج ریڈیشن تھراپی اور کیمو تھراپی تھی۔ جب کینسر لبلبا سے باہر پھیل گیا ہو، یہ تابکاری تھراپی کینسر کے خلیات کو مارنے کے لیے ہائی انرجی بیم اور ایکس رے استعمال کرتی ہے، جبکہ کیمو تھراپی کا اختیار دوسرے علاج کے ساتھ ایک مجموعہ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ کیمو تھراپی کینسر کے خلیات کی مستقبل میں بڑھنے، افزائش کو روکنے میں مدد کے لیے کینسر کو مارنے والی ادویات کا استعمال کرتی ہے۔ ثریا کے کل سے علاج شروع تھا اور اسی وجہ سے وہ خود کو مزید مرا محسوس کر رہی تھی۔ جلد کے کینسر تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، پر روحوں اور دل کے کینسر کا علاج بس محبت ہے، وہ محبت جس کے لیے ثریا ترس گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل میں ہی تھی، شمریز اب تک اسے دیکھنے نہیں آیا تھا، لیکن کسی کال نے ثریا کے درد کرتے دماغ کو متوجہ کیا۔ شمریز کے سوائے سے کوئی کال نہیں کرتا تھا، تبھی اس نے بے دلی ہی عیاں کرے فون بجنے دیا، مگر جب بار بار بیل بجی تو ثریا کو کال اٹھانی پڑی۔ بھابی جان، یہ آواز نسوانی تھی۔ یکدم ہی ثریا کی آنکھوں میں نمی اتری۔ روزینہ، تم روزینہ ہو نا؟ ثریا کی تڑپتی آواز روزینہ تک گئی تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ نمیز کی کزن سے ہی روزینہ کو شمریز اور ثریا کی کسی میڈ کا نمبر ملا تھا۔ اسی سے روزینہ نے بھابی کا نمبر لیا اور بدلے میں کچھ پیسے بھی دیے، ورنہ وہ شمریز حقان کے ڈر سے مان ہی نہیں رہی تھی۔ جی بھابی جان، روزینہ ہی ہوں، کتنا ڈھونڈا آپ کا نمبر، ایسی بھی کیا بے حسی ہے یہ شمریز بھائی کی، مجھے ہمیشہ سے آپ کی بہت فکر رہی، آپ نے تو خود کو گم کر لیا ڈنمارک میں۔ پہلے یہ بتائیں کیسی ہیں، ٹھیک ہے نا؟
کسی مانوس ہمدرد کی آواز اس بیماری میں سننا ہی بہت تھا۔ انسان ایسی کیفیت میں بہت ٹوٹ جاتا ہے تو ایسے کوئی دل سے حال پوچھنے والا ہی بہت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو، تم بتاؤ کیسی ہو، بچے کیسے ہیں؟ شمریز سے خیر خبر مل جاتی تھی تو میں نے خود کو گم ہی رہنے دیا۔ ان کو جب پسند ہی نہیں تھا میں کیا کرتی، وہ پہلے ہی بہانہ ڈھونڈتے تھے خفا ہونے کا۔ تم بتاؤ کہاں سے ملا نمبر؟ سریا کی آواز نکاحت زدہ تھی۔ تبھی تو روزینہ کو یقین آیا کہ سریا بابی ٹھیک ہے۔ وہ چھوڑیں، یہ پوچھیں کہ کیا وجہ تھی اس نمبر تک پہنچنے کی، سر توڑ کوشش کرنے کی۔ روزینہ کی اداسی یکدم خوشی میں بدلی۔ اس جانب بھی بیمار سی عورت ذرا امید افزا مسکرائی۔ کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی یقیناً۔ سریا کی بات پر روزینہ نے اپنی بھیگی آنکھ دبائی اور مسکرا کر سر ہلایا۔ آپ کی بہو آئی تھی آپ کا پتہ لینے، بیٹا بھی آیا، پر وہ اداس تھا تو گھر سے باہر ہی رہا۔ آپ کے بیٹے کو لگتا ہے آپ ٹھیک نہیں، وہی جسے 6 سال کی عمر میں روتا چھوڑ آئی تھی، اسے آپ کی تکلیف پھر رلا رہی ہے۔ وہ کیسا ہے نہیں دیکھ سکی، پر اس کی بیوی تو بہت ہی پیاری ہے، مہربان سی، امائل کی فکر اور محبت سے بھری ہوئی۔ سریا کی آنکھوں میں جیسے چھم چھم کر کے آنسو اترے۔ بس امائل کا حوالہ ہی اتنا دردناک تھا۔ پھر اس بچے کی تکلیف سن کر تو اس ماں کا دل بھی پھٹ سا گیا۔ وہ تکلیف جو سریا خود سے چھپا رہی تھی، اس کے وجود کے اکلوتے حصے تک جیسے پہنچی، یہ اس عورت کے درد بہت بڑھا گیا۔ وہ تو امائل کو سرد گرم ہوا لگنے پر بھی راضی نہ تھی۔ اب مجھے بتائیں آپ ٹھیک ہے نا؟ روزینہ کے آزردہ سوال پر سریا نے اپنے آنسو پونچھے، حالانکہ تکلیف اب برداشت سے باہر تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت مشکل سے سریا بول سکی۔ اچھا، میں آپ کو مانیہ کا نمبر بھیج رہی ہوں، اس سے بھی آپ کا بھیج دوں گی، بات کر لیجیے گا، وہ بہت ریکویسٹ کر کے گئی تھی۔ روزینہ نے محسوس کیا کہ بھابھی رو رہی ہیں، تبھی اس نے بات سمیٹی۔ تھینک یو روزینہ، کیا تم کسی طرح مجھے یہاں سے لے کر جا سکتی ہو؟ بس 1-2 دن کے لیے؟ شمریز مجھے آنے کی اجازت نہیں دے رہے، میں اپنے امی بابا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ تم کچھ کر سکتی ہو تو کرو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ سریا کی تڑپتی گزارش پر روزینہ کا دل بھی بہت پریشان ہوا۔ فوراً سر ہلائے وہ کچھ سوچنے لگی۔ میں کوشش کرتی ہوں، آپ سے ملنے کے لیے میں بھی بہت بے قرار ہوں بھابھی، میں آپ کو کچھ دیر تک بتاتی ہوں، آپ کال کر لیجئے گا مانیہ کو یاد سے۔ روزینہ نے بہت سی امید دلائے کال کاٹی، جبکہ سریا نے جیسے ہی فون کان سے ہٹایا، روزینہ نے اسے مانیہ کا نمبر بھیجا، پر وہ ماں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ نہ جانے دل کے کون کون سے زخم ادھڑ گئے تھے۔ مجھے لگا تم مجھے بھلا چکے ہو کہ مجھ جیسی خود غرض اور شفاق ماؤں کو بھلا کون سی اولاد یاد رکھتی ہے۔ میں تمہارے اس دل پر قربان جاؤں جسے دنیا جہاں سے پہلے میرا درد معلوم ہو گیا، لیکن میرا تم سے ملنا یا رابطہ کرنا دگنی تمہاری تکلیف بنے گا امائل۔ میں مرنے والی ہوں، میں تمہیں جاتے جاتے بھی اذیت نہیں دینا چاہتی۔ اچھا ہے تم مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لو، اب تو میرے پاس تم سے آخری بار ملنے کی ہمت بھی نہیں رہی۔ میں تمہاری زندگی کا دکھ تھی اور وہی ہوں۔ جس تکلیف کے ساتھ سریا نے وہ میسج ڈیلیٹ کیا، یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ، لیکن وہ میسج کیسے ڈیلیٹ ہوتا جو روزینہ نے مانیہ کو بھیجا تھا۔ کچھ فیصلے اللہ ہمارے لیے لیتا ہے اور وہ اس کی مصلحت سے بڑے بہترین اور پیارے ہوا کرتے ہیں۔ نور ناما نے سب گیسٹ کو عشاء سے پہلے ہی سی آف کر دیا تو ناما کا دل اچانک سے میٹ بالز اور لیمن کوکیز کھانے کا کیا، وہ بھی کسی فیمس جگہ کے، تو نو اسے آؤٹنگ پر لے گیا۔ ویسے بھی اسے بیبی کے ہونے کا گفٹ بھی دلانا تھا۔ وہی مانیہ، مائل، ہیرت صاحب اور فیروز صاحب بھی واپس آ گئے۔ مانیہ نے سب کے لیے مزیدار سی ترکش چائے بنائی، ساتھ کچھ کوکیز تھیں۔ ہیرت اور فیروز دونوں ہی مانیہ اور امائل کی شادی کو لے کر ان کی پسند پوچھ رہے تھے، کیونکہ شادی میں کوئی کمی نہیں رکھی جانی تھی، سب بہت پرفیکٹ ہو یہی کوشش تھی۔ کل سے باقاعدہ شاپنگ بھی شروع ہونی تھی۔ مانیہ نے تو اپنی پسند دونوں ہینڈسم بڈوں کو بتا دی کہ وہ کیسا ڈریس اور کیسا ایونٹ چاہتی ہے، جبکہ امائل کی پسند اس کے ڈیڈی جانتے تھے کہ اسے کیا اچھا لگے گا۔ اب گھر میں کوئی بڑی عورت تو تھی نہیں، تو سب کچھ ہیرت صاحب اور فیروز سلطان کو ہی دیکھنا تھا۔ مانیہ نے محسوس کیا کہ امائل اس ساری یمی ڈسکشن کے بیچ تھوڑا چپ چپ ہے، وہ اس بندے کی چپ پر دہل جاتی تھی۔ کچن میڈ نے سمیٹ دیا، تبھی مانیہ سیدھی روم میں ہی آئی۔ تینوں میلز عشاء کے لیے نکلے تھے، تبھی اس نے بھی نماز ادا کی،
پھر ذرا اپنے آپ کو سنوارا، بال بنائے اور ایک خوبصورت سا سلیو لیس اور شارٹ ڈریس پہنا۔ ٹھنڈ کے سبب اوپن سویٹر گاؤن گر دوڑے وہ بالکنی میں رکتی امائل کا ویٹ کرنے لگی۔ پھر جیسے واپس پلٹی اور روزینہ نے کچھ خبر دی ہو اس امید پر فون تک آئی تو سکرین پر رونی کے نمبر کا میسج نوٹیفیکیشن تھا۔ مانیہ نے جلدی سے میسج اوپن کیا۔ یہ سریا بھابھی کا نمبر ہے، مل ہی گیا، اب تم کال کر لو۔ ویسے تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، پر تم تسلی کر لو تاکہ امائل کو بھی دلاسا دے سکو کہ اس کی ماما ٹھیک ہے۔ مانیہ کی آنکھیں حفیظ سے سرخ پڑی۔ وہ نمبر نہیں تھا، اس میں اس کے امائل کی جان تھی۔ وہ مزید شدت سے منتظر تھی کہ کب امائل آئے اور وہ اسے اس کی ماما کا نمبر دے اور ثابت کرے کہ اس نے بھی امائل کے لیے کچھ کیا ہے۔ وہ بابا اور فیروز انکل کے ساتھ ہی واپس لوٹا اور سنجیدہ سا روم میں انٹر ہی ہوا جب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی مانیہ نے جلدی سے پلٹ کر وہ گاؤن سویٹر مسکرا کر خود سے الگ کیا۔ وہ جو کب سے سنجیدہ اور اداس تھا، مانیہ کو اس شارٹ لینتھ ڈریس میں دیکھے بہکا سا مسکرایا۔ وہ بلا شبہ چلتی پھرتی قیامت تھی، اس کا حسن آنکھیں ہیرا کرتا۔ وہ تباہی تھی، وہ ایک توبہ شکن جوانی کو چھوتا دلکش وجود تھا جس میں اللہ نے امائل کے سارے ناز پوشیدہ رکھے تھے۔ کہ پراپر شادی کی خوشی میں ٹریلر دکھا رہی ہو یا کوئی اور معاملہ ہے ڈارلنگ؟ وہ خمارہ لود لہجے میں مانیہ کی تیاری کو آنکھوں کی آنچ کے سنگ چھو کر سراہتا قریب آیا تو مانیہ کے رخسار اس کی قربت و بات دونوں پر بلش کیے۔ شادی تک وہ خود کو امائل کے لیے بھرپور تیار کرے، یہ تو اس معاملے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ وہ سلک کا بہت ہی خوبصورت ہاف وائٹ ڈریس تھا جو کندھوں پر انر کی سٹرپس کے سنگ 2 سٹرپ سے اٹکا تھا جبکہ لینتھ اس کی تھائز تک تھی۔ وہ پھر سے حسین ٹانگوں کا دیدار کروا کے عاشق ناتواں کا ایمان خراب کر رہی تھی۔ امائل قریب آیا اور اس کے کندھے پر اٹکی سٹرپس پر انگلی پھیرتے اور پھر انگلی پھنساتے مانیہ کی مسکراتی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں جو درکار ہو وہی سمجھ لو، میں نے شادی تک تمہیں پراپر ملنا ہے تو سوچا تھوڑی بولڈ ہونے کی کوشش کروں کہ ممکن ہے بھی یا نہیں، لیکن اب مجھے شرم آ رہی ہے۔ مانیہ نے اپنی بہادری کا فوراً پول تب کھولا جب وہ جھک کر وہ گرا گاؤن سویٹر اٹھا کر خود کو چھپانے لگی، پر امائل نے اس کے ہاتھ سے اسے چھین کر پرے پھینکا اور مانیہ کی کمر میں بازو لپیٹ کر اس کے اپنے سینے سے لا جوڑا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر مانیہ کے ڈیپ گلے سے دکھائی دیتی سٹیچز لائن دیکھتے اس نے جھک کر اپنے ہونٹ رکھے تو مانیہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ وہ وہاں سے ہونٹ سرکاتا ہوا اس کی سراہی دار گردن کے ہم کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ مانیہ کو لگا اس کے وجود سے جان سے رکھنے لگی ہے۔ پھر جب امائل نے اس کے کان کی لو منہ میں لی تو وہ گدگداہٹ برا ہنسی جس کی وہ موہنی ہنسی دیکھنے کو وہ اپنی طلب سائڈ کرے سامنے ہو کر اس لڑکی کو وارفتگی سے دیکھنے لگا جو فوراً ہنسی حلق میں دبا گئی۔ تم ایسے میرے سامنے آ کر پھر شرمایا یا گھبرایا نہ کرو، میں رحم دل ہو جاتا ہوں، مجھے رحم نہیں کرنا ابھی۔ اس کی ٹوڑی چومتا اسے دھڑکاتے بولا جس پر مانیہ نے سر ہلایا اور مسکراتی ہوئی خود قریب ہوئی، چہرہ مائل کے قریب ٹھہرایا۔ تم جب مجھے ایسے دیکھ کر خود کو سنبھالتے ہو یہ دیکھنے کا نشہ سا ہو گیا ہے مجھے۔ رہی بات آج کی، ابھی میں تمہارا میل نہیں بن سکتی، ابھی بس بولڈ ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، کھوئی نہیں ہوں۔ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے، یہ تیاری اسی لیے تھی۔ مانیہ نے امائل کو تمہیدن سمجھاتے ذرا ہری جھنڈی دکھائی کہ ابھی بس آنکھوں سے نظارے لیجئے سرکار، جبکہ گڈ نیوز پر وہ آفت کا گولا کیسے چپ رہتا۔ ہاں ابھی تو میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا جو گڈ نیوز بنتا، کیا بس کس سے پریگننٹ ہو گئی ہو؟ مانیہ کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا، ہنس کر اس شوہے کے سینے سے جا لپٹی اور ابھی جیسے وہ سجی تھی گلے لگ کر بھی بے قرار کر بیٹھی۔ بہت بے شرم ہو تم۔ اف جب مانیہ یہ کہتی وہ پاگل ہوتا، دل چاہتا اصل بے شرمی کر کے ہی دکھائے۔ پاگل، گڈ نیوز بس وہی نہیں ہوتی، اس سے بہت بڑی نیوز ہے، تمہاری مما کا نمبر مل گیا۔ امائل جو اس کے وجود کے سرور میں بہسا رہا تھا یکدم ہی مانیہ کو ہولڈ کیے ذرا خود سے دور کر گیا۔ ان کالی کالی آنکھوں میں ڈھیر بے چینی تھی۔ واٹ، سچ میں؟ وہ بے یقین ہوا۔ ہاں میری جان، سچ میں، اب بتاؤ کب کال کروں؟ وہ دگنی ایکسائٹڈ ہوئی جس پر امائل نے اسے پھر سے اپنے گلے لگایا
شدت اس بار کچھ اضافی ہوئی۔ کل کرنا، میں جب ہاسپٹل جاؤں ان سے کہنا جھوٹ مت بولیں، سچی بتائیں وہ کیسی ہیں۔ تم لہجے پرکھ لیتی ہو، کوشش کرنا وہ کچھ چھپائے نہ، ان کے لفظوں لہجے سب پر غور کر کے سننا ان کو۔ اف، مانیہ کو اس بندے کی اپنی ماں کے لیے تڑپ نثار ہونے پر رکسا رہی تھی۔ وہ کیوں کرنا قربان ہوتی؟ تم بے فکر رہو، اس بات کی ٹینشن ہی نہ لو۔ مانیہ نے اسے بھرپور تسلی دی، جس پر وہ اسے روبرو لایا اور مانیہ کے دونوں ہاتھ پیار سے چومے، پھر ہتھیلیوں پر لب رکھتے ان کو چوما۔ وہ فدا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ اس کے ہاتھ پکڑتا اپنی گردن کے اطراف جمائے، خود مانیہ کو کمر سے پکڑے اپنے سینے سے لگا کیا، جس پر وہ اس کے بہت قریب آ رکی۔ امائل نے اس کی تھائے پر ہاتھ پھیرتے مانیہ کو مزید قریب کھینچا تو وہ آنکھیں پھیلائے گوری۔ ڈاکٹر صاحب پلیز اس سے زیادہ قریب نہ کریں مجھے، ورنہ میں نے آپ کے دل میں ہی گھس جانا ہے۔ وہ اس کی شدت پسندی اور بہکنے دونوں پر چوٹ کر گئی، جس پر امائل نظر جھکاتا مسکرایا۔ نظر پھر مانیہ کے سٹچز کے نشان پر گئی۔ میں اس نشان کو مٹوا دوں گی تاکہ تمہیں یہ اداس نہ کرے۔ مانیہ اس کی نظروں کا زاویہ جان کر فوراً پیار سے بولی تو وہ واپس اسے دیکھتا مسکرا کر سر نفی میں ہلا گیا۔ یہ اداس نہیں کر رہا، بس روک رہا ہے۔ امائل کی آنکھیں دفتن شریر ہوئیں۔ کس چیز سے؟ مانیہ نے بدحواس ہوتے پوچھا تو وہ اس کے کان کی طرف جھکا اور کچھ ایسا بے باک اور آؤٹ آف لائن ارمان کہا جس پر مانیہ کا چہرہ سرخیاں چھوڑتا دہک گیا۔ تم سچ میں سرٹیفائیڈ بے شرم ہو۔ وہ اس کی قربت میں ایسی بے باک سرگوشی سنے مچلنے لگی جب امائل نے اسے بازوؤں میں بھرپور بینچا۔ چھوٹے سے کپڑوں میں تم کھڑی ہو اور بے شرم میں ہوں، کیا بات ہے ڈارلنگ؟ بے شرم تو تب ہوتا کہ تمہارے اس روپ کے آگے میں تقریباً ڈریس لیس کھڑا ہو جاتا آ کر۔ مانیہ کو پتا تھا اب یہ آدمی پٹری سے اتر گیا ہے، اب اسے شرم دلا دلا مارے گا۔ تم ڈریس اپ ہی دیکھے جا سکتے ہو، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرنا ورنہ۔ وہ بکھلاہٹ میں بڑبڑائی۔ تبھی امائل نے اس کی کالر بون پر لب رکھتے پھر سے گردن چومتے مانیہ کو خاموش کروانے کو اس کی سانسوں پر تسلط جمایا، اور یہ سراسر مانیہ کو قابو کرنے کو تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود امائل کی شرٹ کے بٹنز کھولنے لگے، پھر وہ خود کو اس چالاک بندے کے جال سے نکالتی سنبھل کر دور ہوئی۔ وہ بے اختیار دور ہوتی مانیہ کی طرف بڑھا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ وہ پھر بھی قریب آیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے یہ تمہیں جلد بتاؤں گا۔ پیار بھرا ظلم سہنے کی کیپیسٹی بڑھا لو، ایک دم برڈن پڑا تو سانس پھول نہ جائے کہیں۔ وہ اسے دیکھتی مسکرائی جس کا اپنا سانس منتشر تھا۔ کس کا، میرا یا تمہارا؟ وہ جان بوجھ کر لب کا کنارہ کاٹتی شرارت پر اتری تو امائل نے آئی برو چکاتے گھوری دی، جس پر وہ پھر سے اس سے لپٹ جاتی ہنسی۔ تم مذاق اڑا رہی ہو میرا؟ یہ سانس اپنے اوپر کنٹرول کرنے سے پھولا ہے میرا۔ مجھے ہلکا مت لو ڈارلنگ، جا کر سیو روپ میں آؤ تاکہ سوئیں۔ شادی تک شریف رہنا ہے، ورنہ روپ نہیں آئے گا تمہیں، کیونکہ تم پر روپ کا سیلاب آ جائے گا میرا ہو کر، تو نظر لگ جائے گی، تبھی دور رہیں گے شادی کی رات ہونے تک۔ وہ اسے بڑے بزرگوں کی طرح تاکید کر رہا تھا جو سراسر خطرناک تھی، جان لیوا تھی، جبکہ مانیہ نے اس بار اس کے کان سے ہونٹوں کو جوڑا۔ چینج کروا دو نا، وہ جان بوجھ کر مستی کرتی بولی۔ مر جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ اس سے پہلے وہ مانیہ کو پھر دبوچتا، وہ ہنستی ہوئی اس بہکے و مدہوش جن کی قید سے آزاد ہوئے باقی۔ اور آج بھی اس نے واش روم گھستے ہی وہ سلک شرٹ اتار کر لہرائی، اور آج بھی امائل کے حرامہ وہاں تک پہنچنے تک وہ شرارت سے اسے امائل پر پھینکتی، ڈور لاک کر گئی، جبکہ اپنے منہ پر پڑی وہ محملی سلک شرٹ جس میں مانیہ کے جسم کی ناقابل بیاں حد تک نشاط انگیز خوشبو بسی تھی، انہیل کرتا وہ اپنے جذبات سرد کرنے لگا۔ پر اللہ نے مقدر میں ایسی آفت لکھ دی جس کی خوشبو بھی مزید اکسانے والی تھی۔ اب وہ بیچارہ گہرے سانس نہ لیتا تو کیا کرتا؟ وہ بہت ہی فیمس اوپن ریسٹورنٹ آئے تھے جو ازمیر میں ایک اوپن سٹریٹ میں واقع تھا۔ فل دیسی ماحول، لکڑیاں جلا کر آگ بھی لگائی گئی تھی۔ ناما نے ڈنر کافی بے دلی سے کیا کیونکہ اس کا کچھ بھی ہیوی کھانے کا دل نہ تھا، تو بس ذرا سی فش لی تھی، اور جب سب گیسٹ چلے گئے تو محترمہ کو بھوک لگ گئی
اور نور جس سے سخت نیند لینی تھی اپنی نیند قربان کیے دونوں کو لے کر آ گیا۔ ہاں اب ناما اکیلی نہیں تھی نا، میرے بیبی کو ابھی سے بھوک لگنے لگی کیونکہ تم نے تو میرے سامنے ڈنر کیا تھا ناما۔ ناما نے تھوڑے سے براؤن رائس کے ساتھ ایک میٹ بال بائٹ بنائی اور مزے سے ہڑپ کی۔ تبھی نور جو بس اپنی بلیک کافی انجوائے کر رہا تھا بولے اور چھڑے بنا نہ رہ سکا۔ کب کیا؟ اتنی سی فش کھائی بس، ویسے بھی 2 دن دواؤں پر رہی ہوں، کچھ کھایا پیا نہیں تو مس کر رہی تھی فوڈ۔ بھوک بیبی کو لگے یا بیبی کی ماما کو، آپ کا فرض ہے نخرے اٹھائیں۔ وہ مزے سے چائے کا سپ لیتی جس سے نخرے کر رہی تھی وہ تو نو کی حسرت تھے۔ میری جان میں تو چاہتا ہوں تم مجھے بھی کھا لو، بس ٹمی کے سوا کہیں اور سے موٹی نہ ہونا، میں تاکہ اٹھا پاؤں تمہیں 9 منتھ میں بھی۔ ناما نے حیا سے نظریں جھکائیں اور مسکرائی۔ نو کو اس کی شرم دیکھ کر ہمیشہ دل ہارٹ بیٹ سکپ کرتا محسوس ہوتا تھا۔ ڈن، آپ لیں گے ایک بائٹ؟ ناما نے اسی شرمیلی ادا سے اس کو آفر کی جو سیر بیٹھا تھا۔ پھر بھی ناما کے پیار برے بائٹ کو انکار نہ کرتے وہ بائٹ لیا اور انجوائے بھی کیا۔ نیند آ رہی ہے بس، لیکن اب باہر آئے ہیں تو تمہیں کوئی پیارا سا گفٹ دلا کر ہی جاتے ہیں واپس۔ بتاؤ جیولری میں کیا پسند ہے نو نے اسے واپس رغبت سے کھاتا دیکھے پوچھا تو ناما نے نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ نہیں، آپ کو پتا ہے یہ رنگ اور ایئر رنگز کے سوا میں کچھ نہیں پہنتی، تو کیا ضرورت ہے، رہنے دے نو۔ ناما نے فوراً ہی منع کیا، پر نو ہو بھی جاتا ایسا کہاں ممکن تھا، ایسے کیسے رہنے دوں؟ رسم ہے ہمارے ہاں، جب بیوی امید سے ہوتی ہے تو شوہر زیور تحفے میں دیتا ہے، استطاعت کے مطابق۔ اب جب اللہ نے سب دے رکھا ہے تو رہنے کیسے دوں؟ بتاؤ نا ناما کیا پسند ہے یا میں خود لے لوں کچھ؟ اسے ہر طرح قائل کرنے پر لگا تھا، جس پر ناما نے یہ فرض بھی محترم پر چھوڑا۔ چلیں جو آپ کو پسند آ گیا لے لیں، میں پہن لوں گی۔ ناما نے اس کی خوشی میں راضی ہوتے فوراً حامی بری تو نو کو بے حد پیار آیا۔ ریویلنگ ڈریس لے لوں ہیرو سے بنا؟ نو نے جس طرح کہا وہ بیچاری چائے کا سپ برتی پوری طرح جب کھانسی۔ نو جلدی سے اٹھ کر ناما کے ساتھ بیٹھا اور اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا کہ اس کی بے ترتیب سانس ہموار ہو، جبکہ یہ پھندا محترمہ کو نو کی بے اختیار کہی بات پر لگا۔ تبھی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس دیے۔ ناما سمجھ گئی تھی جب تک ڈریس پہن کر نہیں دکھائے گی دوبارہ اس بندے کی ہر تان اسی پر ٹوٹے گی۔ ناما اتنی خطرناک آفر تو نہیں تھی جو تم حلق بند کروا بیٹھی، ٹھیک ہونا، سانس ہموار ہے نا؟ وہ مسکراہٹ دباتا بڑی چالاکی سے جتا گیا، جس پر وہ شکایتی انداز میں مسکرائی اور اس کی فکر پر فدا ہی ہو گئی۔ یہ آپ کی تان ڈریس پر ٹوٹتی ہے، اب تو ڈریس کا فائدہ نہیں، آپ بابا بن گئے نا۔ ناما کی منطق پر وہ اس کی گال دباتا ہنسا۔ پگلی، کیا باپ بنے نو ادا توغان کے کوئی جذبات نہیں؟ ہاں پتا تھا ماما بنتے ہی میرے ان بیچارے ارمانوں کا پھر قتل ہونا شروع ہوگا جن کی اللہ اللہ کر کے ابھی سنوائی ہوئی تھی۔ اف میں مظلوم شوہر، اس ڈرامے باز آدمی کی ہر ڈرامے بازی بھی ناما کی جان تھی۔ اف وہ یہ مستیاں کرتا ہوا کتنا پیارا لگتا ہے، کوئی ناما سے پوچھتا۔ اف آپ اور مظلوم توبہ کریں، اٹھ کر سامنے بیٹھے، میرا کچھ بھی حلق سے نہیں اترے گا آپ کے پاس بیٹھ کر۔ دنیا ساری جو نو کی جھلک کو ترستی تھی اور ایک یہ لیڈی تھی پاس بیٹھے نو کو دور بھیج رہی تھی۔ اف اصل ظلم تو یہ تھا، میں اتنا بھی حسین نہیں کہ تم بالکل سن پڑ جاؤ میرے قریب بیٹھ کر۔ خود کو دیکھو، شادی ہوتے ہی مجھ سے بھی زیادہ نکھر گئی تھی، اور اب واللہ خاتون یہ ایکسٹرا نکھار تو ہماری جان لے لے گا بیوی۔ یہ بندہ اوپن ریسٹورنٹ میں ساتھ بیٹھے ایسی باتیں اور ویسی ہی بے باک کو محمور ہزل آنکھیں لیے سے نہار رہا تھا کہ ناما اپنے چہرے کی سرخیاں ہی چھپاتی ہلکان ہوئی۔ نو بھوک لگی ہے، وہ ہنسی ہوئی۔ اف اس لاڈ پر تو وہ اپنا سب کچھ لٹا دے۔ او میری جان، میں نے منہ تو نہیں جکڑا آپ کا؟ اس کی گالوں کو اندر دباتا بیچاری کو مزید دھڑکا گیا کہ اب شرمگی چشمان کا جھکنا ہی آخری حل تھا۔ اچھا جلدی فنش کرو، تمہارا گفٹ لینے چلتے ہیں۔ وہ ذرا اپنی قربت سے محترمہ کو رہائی بخش گیا تو ناما کی سانس میں سانس آئی۔ پھر بھی وہ سامنے بیٹھا جن محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ ہیوی ٹو ہینڈل تھی۔ خیر اس کے بعد وہ لوگ جیولری شاپ پر گئے۔ ناما تو گریز برتے کاؤچ پر بیٹھی رہی، جبکہ نو کی نظر ایک بہت ہی اسپیشل 1 پیس ڈائمنڈ پن پر گئی کہ نو نے اسے کیس سے نکلوایا۔ انہیں پیک کر دیں۔ نو نے فوراً سے اسے خریدنے کی خواہش کی۔
पर सर ये एक ही पीस है। नू ने शॉप ओनर को अजीब नजरों से देखा। फिर इसे याद आया अक्सर एक ईयर रिंग का भी फैशन होता है, तो एतराज करते करते रुक गया। अच्छा वेट, मैं अपनी वाइफ से पूछ लूं कि वो एक पहन लेगी। वेट, वो शॉप ओनर से पुकारते मुस्कुरा कर रुका, क्योंकि जो नू ने पीस उठाया वो नोज पिन थी। वो खुद नू की क्यूटनेस पर मुस्कुरा दिया और बीवी ही उसे बताई यही मुनासिब समझा। वो नामा के पास आकर बैठा और अपनी खूबसूरत हथेली खोली जिसमें वो जो के दाने जितना डायमंड नोज पिन दिखे। नामा मुस्कुराई। तुम एक ईयर रिंग पहन लोगी, ये इस जैसा दूसरा ऑर्डर पर बनवाऊं? उन्होंने इससे इतनी मोहब्बत से पूछा कि नामा का दिल चाहा बनवा ही डाले। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है? मेरी जान, ये ईयर रिंग नहीं है, ये नोज पिन है, ये एक ही होती है। नामा खुद भी हंसी थी, पर नू ने हजल सा होते सर खुजाया। फिर नजर नामा की नाक पर डाली। अच्छा, ज्यादा सियानी मत बनो, समझी? यही लूंगा और तुम पहनोगी। वो रोब से कहे उठा तो नामा भी उठी। अरे पर मेरी नोज में होल नहीं है। नामा ने उसकी बाजू पकड़े रोका तो वो शरारत भरा मुस्कुराया। ये दो क्या है? वो उसके नॉस्ट्रिल्स की तरफ इशारा करते मुस्कुराया, तो नामा ने इसे मुस्कुराहट दबाते देखा। कि आदमी कब से मस्तियां कर रहा था। उफ, नो, इन होल्स में थोड़ा पहनूंगी, वो नोज की स्किन में होल होता है। नामा भी किसे समझाने पर लगी थी। रून नहीं है तो हो जाएगा, मेरी कुछ दिन में बर्थडे है और तुम मुझे नोज पियर्सिंग का गिफ्ट दोगी, क्योंकि जब से तुमने बताया कि ये नोज पीस है तब से मुझे ये पिन तुम्हारी नोज में सजी देखने का शदीद जुनून सवार हो गया है। भूरी आंखों के साथ ये चमकती नोज पिन। उफ, मैं पेमेंट करके आया, फिर हम तुम्हारा तीसरा नोज होल करवाने जाते हैं। उसे पकड़कर बिठा गया, क्योंकि नामा ज्यादा खड़ा नहीं रह सकती थी, जबकि वो हवा के घोड़े पर सवार ये जा वो जा। और नामा खुद ही हंसती कि ये क्या चीज है इंसान। रू ने मुस्कुराकर ज्वेलरी ओनर से एक बहुत ही यूनिक सा आयतुल कुर्सी पेंडेंट वाला नेकलेस लिया और साथ वो नोज पिन और कार्ड से पेमेंट करे वो नामा तक आया और अपना फ्री हाथ अपनी हसीना की तरफ बढ़ाया, जबकि इस मॉल में नोज पियर्सिंग क्लिनिक था जो वो लोग वहीं जा रहे थे। उफ, नोज पियर्सिंग में पेन होगा ना मुझे, मैं कैसे करवाऊं, डर लग रहा है। चंद कदमों पर ही क्लिनिक का डोर देखे नामा डरकर नू के करीब हुए मिनमिनाई, जबकि नू ने उसका प्यार से माथा चूमा और आफत अंगेज और प्यार भरा मुस्कुराया। तुम नोज पियर्सिंग के दर्द की बात कर रही हो? मैं तो कब से इस सोच में हूँ कि तुम्हारी 9 माह बाद पेनलेस डिलीवरी कैसे मुमकिन करवाऊं। तुम्हें अब कोई दर्द होगा ऐसा सोचना भी मत, मेरे होते हुए। समझ गई रुआदा। नामा ने बेहद खुशी से सर हिलाया। अब इसे किसी दर्द की वाकई परवाह न थी। वो मान गई और वो लोग साथ क्लिनिक गए। वहां डॉक्टर ने नामा की नोज की स्किन पहले सुन की, तब भी नू ने उसके पास बैठे उसका हाथ जोर से पकड़ा, जबकि वो जिस गन सी मशीन से होल बना, इसी से वो डायमंड और पीछे से गोल्ड की पिन नामा के नाक में सजी। और बाहुदा नू मबहूत हुआ। जैसे ये पिन अगर नामा की नाक पर ना सजती तो वो अधूरी रह जाती। डॉक्टर ने इस पर लगाने के लिए एक जेल स्प्रे भी दिया ताकि जख्म ना बने, जबकि नामा को डर था नो डॉक्टर के सामने ही इसकी नाक ना चूम ले। तो वो देख ऐसे ही रहा था। किसी की आंखों में इतना प्यार होना नामुमकिन था जितना नू की आंखों में नामा के लिए नजर आता। वो लोग वहां से निकले तो नू ने पहले तो नामा को गाड़ी में बिठाया। वो खुद ड्राइव करके भी आया था और अभी इसने नामा को पैसेंजर सीट पर ही बिठाए। वो ड्राइविंग सीट संभाले गाड़ी इस जगह से निकालकर रोड साइड रोकी और नामा का हाथ पकड़ कर चूमते वो इस नोज पिन वाली मजीद हसीन होती नामा को जी भर कर देखने लगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, कि तुम्हारी नोज पर इतनी सजी है जितना मैं तुम्हें सजता हूँ। थैंक यू नामा, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट था। भले मांग कर लिया हो, पर तुम मुझे पागल कर दोगी। अब तो तुमसे नजरें बिल्कुल नहीं हटेंगी। उफ, कयामत लग रही हो। कोई एक जरा सी नोज पिन से इतना कैसे सुंदर दिखाई दे सकता है? मैं कभी चेहरे की खूबसूरती का गर्विदा नहीं रहा, पर जिस पहले और आखिरी चेहरे से मुझे प्यार हुआ वो तुम्हारा है नामा। मैं किस कर लूँ इस नोजी पर? बस बेइंतहा सूदगी बख्शता, जिसे इसे अपने करीब करे पूछ रहा था। वो नमदीदा आंखों समेत मुस्कुराई और सर हिलाया, जिस पर नू ने उसकी नोज टिप टूमी, इस एहतियात के साथ कि इसे जरा भी दर्द ना हो। आई लव यू नो। वो सीट बेल्ट खोलती बेहतियार नू के गले लगी, जबकि नू ने बहुत नरमाहट के संग उसके प्यारे वजूद को बाजुओं में परोया। वो दर्द का तस्वर ही नामा के 400 से मिटा देना चाहता था।
ایسی محبت تھی اس سے ناما دادوغان سے. بٹ آئی لو یو مور. اس کے سامنے ہوا اور ناما کی وہ گال چومی جو ہاں وہاں اتنے اسپیشل فیل ہونے پر گلابی ہو رہی تھی. پھر دوسری گال بھی اسی رغبت سے چومے. اسے پیچھے بٹھا کر آہستگی سے اس کا سیٹ بیلٹ فکس کیا اور خود بھی دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جماتے ہونٹوں کو پاؤٹ کی شکل میں کرتے ناما کو فلائنگ کس کی. جس نے ہاتھ میں غائبانہ کیچ کرے تو کا رہا سہا دل بھی چرا لیا. اب وہ پورے نوادہ دغان پر قابض تھی. وہ تو اتنے پیارے تھے کہ خوشی سکھ اور سکون کو بھی ان دو سے عشق ہو گیا تھا. سہ نصیب. جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو حسین پیاری میٹھی میٹھی سی ایپیسوڈ؟ تو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی. اور نیکسٹ ایپیسوڈ او مائی گاڈ شادی کا دھماکہ اور بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے. اور شادی کے بعد آئے گی جو ہماری سریا صاحبہ ہیں، وہ بعد آئیں گی تاکہ شادی کا ایونٹ نہ خراب ہو. تو پہلے آپ لوگوں کو دھماکے دار شادی کا ایونٹ دکھائیں گے، اس کے بعد ہم اینڈنگ کی طرف جائیں گے. تو بیسٹ سین اور بیسٹ ڈائلاگ کون سا لگا آج کا ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اچھا سا تبصرہ دیتے جائیے گا. بائے بائے.